अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आज वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद और GHQ रावलपिंडी में दो बड़े इवेंट हुए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक इजलास की सदारत की वज़ीर आज़म हाउस में, और GHQ में पार्लियामेंट की कमेटियों ने, दिफाई और कश्मीर की कमेटियों के अरकान ने, यानी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, सेनेट और कौमी असम्बली की दो कायमा कमेटियों के अरकान ने दौरा किया और वहाँ पर आर्मी चीफ, DG ISI और दीगर हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई। उनको ब्रीफिंग दी गई खित्ते की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, कश्मीर की सूरत हाल, इंडिया के साथ पाकिस्तान की सरहद, अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सरहद और हमारी तैयारियों, यानी किस तरह पाकिस्तान ख़तरात और चैलेंजेस को निमटने के लिए तैयार है, ये ब्रीफ किया गया। DG ISPR के बयान के मुताबिक जो आर्मी चीफ ने अरकान को बताया कि मगरबी सरहद पर हमने बर वक्त तैयारियाँ कर ली हुई थी। वो जो मुसलसल हमें बताया जाता है कि वहाँ पर तकरीबन 90% जो सरहद है, तकरीबन 26 किलोमीटर की सरहद, उसमें 90% सरहद पर बाड़ लगा दी गई है और तमाम तर गुज़रगाहें जहाँ से कोई शरपसंद, कोई दहशतगर्द आ जा सकते थे, वो सारे के सारे बंद कर दिए गई हैं गुज़रगाहें। और जो बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर्स पर भी कड़ी निगरानी है कि कोई शरपसंद इधर ना आ सके, तो वो उनको बताया गया। और साथ साथ जो इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ ने कहा कि इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ पूरी कौम, बहैसियत कौम, उसके ख़िलाफ़ हम कोशां हैं, निमटने के लिए तैयार हैं और हमारा अज़म है कि हम उसका ख़ात्मा करेंगे। अब बहैसियत कौम हम क्या कर सकते हैं, किस तरह दहशतगर्दी से निमट सकते हैं, उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ जो है हमारे माजी के तजुर्बात मौजूद हैं। और माजी करीब के, बहुत पीछे नहीं जा रहे, लेकिन माजी करीब में 2008 से और 2013, यानी ये जो दो हुकूमतें थी, पीपल्स पार्टी की और मुस्लिम लीग नून की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब मुशर्रफ पाकिस्तान को दहशतगर्दी की आग में झोंक कर खुद निकल लिए या निकाल दिए गए, बेआबरू करके निकाल दिए गए। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पहले सदर हैं जिन्होंने मुआख़ज़े के खौफ से रिज़ाइन किया था। उससे पहले ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने रिज़ाइन किया था, लेकिन तब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और ग़ुलाम इसाक़ ख़ान दोनों की जब आपस में हो गई थी मुठभेड़, जब दोनों की लड़ाई हो गई थी नवाज़ शरीफ साहब के पहले दौर में, तो फिर दोनों ने रिज़ाइन किया था, दोनों से रिज़ाइन लिया गया था। नवाज़ शरीफ साहब इस शर्त पर रिज़ाइन करने को आमादा हुए थे क्योंकि उनकी असेंबली तोड़ दी गई थी, फिर अदालत ने उनकी असेंबली बहाल कर दी थी। तो उसके बाद हुआ ये था कि बहाली के बाद फिर बीच में आर्मी चीफ पड़े उस वक्त के, गालिबन उसको काकड़ फार्मूला कहा जाता है। वो आर्मी चीफ बीच में पड़े और उन्होंने कहा मियाँ साहब को कि आप जाएं। तो मियाँ साहब ने कहा मैं तो इस शर्त पे जाऊंगा जब बाबा जी जाएंगे, यानी इसाक़ ख़ान जाएंगे। तो इसाक़ ख़ान से उस वक्त इस्तीफ़ा लिया गया था, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी भी इसाक़ ख़ान ले उड़े थे, यानी अकेले नहीं गए थे। लेकिन मुशर्रफ पाकिस्तान के वो वाहिद सदर हैं, इलेक्टेड सदूर की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया था। तो वो वाले मुशर्रफ साहब पाकिस्तान को जब दहशतगर्दी की आग में छोड़कर ख़ुद महफूज हो गए थे जाकर कहीं, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, मलाकंड ऑपरेशन था, उसके लिए पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया था। पार्लियामेंट के इजलास हुए थे, मुश्तरका इजलास हुए थे। पार्लियामेंट के अंदर आकर एक बार नहीं कई बार फ़ौजी हुकाम ने ब्रीफिंग दी थी, चाहे फिर वो सलाला का हमला था, चाहे उसामा बिन लादेन वाला वाक़या था, उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में अमेरिका ने यहाँ पर ऑपरेशन किया था। तो पार्लियामेंट एक एक चीज़ से आगाह थी, पार्लियामेंट के हर अरकान की इनपुट शामिल थी, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मलाकंड, सवात में तो आलम ये होता था कि सवात का खूनी चौक बन गया था, वहाँ रोज़ाना आकर लाशें लटकी होती थी, कोई स्कूल महफूज नहीं होता था, कोई चीज़। बहरहाल वो एक दौर था, हमारे पास में माजी में हमारे पास ये तजुर्बात हैं। तो लिहाजा वो जो आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि हम बतौर कौम हम पुरअज़म हैं, तो उसके लिए कौम का एक और अज़म सामने आया था दहशतगर्दी से निमटने के लिए। वो था सानिया APS के बाद। सानिया APS हुआ 2014 में, तो उसके बाद जो है वो नेशनल एक्शन प्लान बना। नवाज़ शरीफ साहब का दौर था, नेशनल एक्शन प्लान था कि फ़ौजी, वैसे पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी जो दहशतगर्दी से निमटने के लिए जो प्लान बना था वो 3D कहलाता था, डेवलपमेंट, डेटरेंस और डायलॉग, डेटरेंस और डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें थी। 3D के तहत था, यानी वो सिर्फ ये नहीं था कि फ़ौजी कार्रवाई होगी, ये था कि उसका पॉलिटिकल हल भी हो, अगर निकलता है, सोल्यूशन होती है सियासी बात के ज़रिए तो वो की जाए, और उसके बाद वहाँ पर कार्रवाई की जाए अगर वो नहीं होता, और कार्रवाई के बाद डेवलपमेंट की जाए। उसके बाद अगला मरहला था नेशनल एक्शन प्लान का, जो नवाज़ शरीफ साहब के ज़माने में आया, तमाम सियासी जमातों के एहतमाद के साथ, इत्तफाक के साथ हुआ। तो वो है
طریقہ جس پر آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پرعزم ہیں پوری قوم بطور پوری قوم دہشت گردی کا کہ اللہ نہ کرے اب دوبارہ، کیونکہ افغانستان میں جب سے طالبان نے قبضہ کیا ہے یا طالبان نے افغانستان کو فتح کیا ہے، جو بھی اس کا نام دے، تو اس کے بعد سے ہماری سرحدوں پر یا ہمارے جو افغانستان کے ساتھ لگنے والے علاقے ہیں یا مجموعی طور پر ہمارے ہاں دہشت گردی جو ہے پہلے سے ذرا آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ ابھی بھی افغانستان سے حملہ ہوا، ہمارے 2 جوان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ کچھ دن پہلے بلوچستان میں حملے ہوئے تھے دہشت گردی کے، تو جگہ جگہ اس طرح تو اللہ معاف کرے، اللہ کرے نہ ہو جس طرح کی صورتحال ماضی میں تھی، لیکن ایک آہستہ آہستہ ایک محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دہشت گرد دوبارہ پاکستان میں منظم حملے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آج کی بریفنگ کے پیچھے بھی یہی تھیم تھا، یہی تھاٹ تھا، یہی وجہ تھی۔ اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کو بریفنگ دی گئی تھی وہ بھی اسی صورتحال پر تھی، افغانستان کے معاملات، افغانستان کس طرف جا رہا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جولائی میں بریفنگ ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں تھے۔ یہاں پر بھی آج کی جو بریفنگ ہے اس میں اپوزیشن کے ارکان تو جو تھے سینئر ترین ارکان تھے پی ٹی آئی کی یعنی حکمران جماعت سے، فیصل جاوید صاحب، محسن عزیز اور میجر طاہر صادق یہ تھے۔ اور بہرحال کیونکہ کمیٹی کے ارکان کا معاملہ تھا، تو اگر اس میں وزیر دفاع یا وزیر اعظم صاحب یا اس طرح کے کوئی انتہائی ذمہ دار بندہ وہاں پر بریفنگ میں ہوتا تو شاید انپٹ دے دیتے اپنا، لیکن بہرحال کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ طرز عمل نہیں ہے، وہ اس طرح کی بریفنگز میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ کے سیشن کو جو پارلیمنٹ کا سیشن تو نہیں تھا، لیکن پارلیمنٹ کے ارکان کو آ کر جو بریف کیا گیا تھا جولائی میں، اس میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں تھے۔ ابھی بھی یہ جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں رضا ربانی صاحب نے مطالبہ کیا ہے، ویسے بجا مطالبہ ہے کہ بجائے جی ایچ کیو میں جا کر ارکان کو دورہ کروانے کے پارلیمنٹ میں آ کر بریف کیا جائے، پارلیمنٹ کی انپٹ لی جائے اور اس کے بعد اپنی پالیسی کو مزید انرچ کیا جائے، اور یہ جائز مطالبہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے زمانے میں اس طرح کی بریفنگز ہوا کرتی تھیں، پارلیمنٹ کے اندر ہوا کرتی تھیں، جی ایچ کیو میں بھی ہوا کرتی تھی، لیکن یہاں پر ابھی پارلیمنٹ میں اس دور میں پارلیمنٹ میں ایک بریفنگ ہوئی ہے، پارلیمنٹ کو ایک بار بریف کیا گیا ہے، اور خیر صورتحال اس وقت کچھ زیادہ خراب بھی تھی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آج کی جو بریفنگ ہے اس بریفنگ میں اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، چاہے وہ کشمیر کے 5 اگست کے معاملے کے بعد کی جو بریفنگ تھی اس میں وزیر اعظم صاحب خود شریک نہیں تھے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے متعلق ایک تاریخی بریفنگ تھی جس کو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جناب چھپ چھپ کے ملتے ہیں، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب نہیں تھے۔ مذاق بنا کے جناب وزیر اعظم صاحب ساتھ والے کمرے میں بیٹھے اور آرمی ہاؤس کے، اور خود ادھر نہیں آ رہے، اس میں بریفنگ میں نہیں آ رہے، جی ایچ کیو میں بریفنگ ہوئی۔ تو بہرحال آج والی بریفنگ جو ہے اس بریفنگ کے جب وہاں بریفنگ ہو رہی تھی تو اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک اجلاس کر رہے تھے، وہ اجلاس تھا مہنگائی کے متعلق اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب ہر صورت عام آدمی کو محفوظ رکھا جائے، چینی گندم کی قلت نہ ہونے دی جائے، اور پھر اجلاس کو بتایا گیا کہ جو گھی والے ہیں نا، جو بنانے والے جو فیکٹریز ہیں، کمپنیاں ہیں، مینوفیکچررز ہیں، انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 10 روپے تک گھی کم کریں گے، گھی یا آئل کی قیمت۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ جب جو 150-200 روپے پر کے جی لے گئے ہیں اوپر یا پر لیٹر آئل اور گھی، تو وہ اگر 10-15 روپے کم کر دیں گے تو کتنا ایک بڑا فائدہ ہوگا قوم کو۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود مسلسل آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے، دکھائی دیں گے کہ جی جو پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں تھیں پاکستان میں، کبھی بھی ملک کے مستقبل کے لیے فیصلے نہیں ہوتے، ہمیشہ عام انتخابات کو مد نظر رکھ کے پالیسیز بنتی ہیں اور فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں وہ پہلا لیڈر ہوں، میں وہ پہلا وزیر اعظم ہوں جو ملک کے مستقبل کے متعلق فیصلے کرتا ہے۔ تو آج جو پاکستان جن چیلنجز کی طرف جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ریت میں اس کی طرح وہ کیا ہوتا ہے شتر مرغ کی طرح ریت میں اپنا سر چھپا لیں اور سامنے آنے والا طوفان آپ سمجھیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خطے کی صورتحال افغانستان کے ساتھ جڑی ہے، اور افغانستان، ہم دعا کریں کہ افغانستان سنبھل جائے، افغانستان میں سارے جو فریقین ہیں وہ آپس میں مل جائیں اور ایک جو انکلوسیو گورنمنٹ ہے، جامع حکومت، وہ بن جائے، تو پھر کسی حد تک بچت ہو سکتی ہے، ورنہ ظاہر ہے اس کے اثرات ہمارے اوپر ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ کبھی کہیں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کبھی کہیں جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری پاپولر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، ریلیجس اور پولیٹیکل پارٹیز، وہ تک اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے صورتحال تو
ہم تو اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے. تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے جو اس حکومت میں نظر نہیں آ رہی. اس سے بڑا پاکستان کے مستقبل کے متعلق کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب سیاسی جماعتوں کو, تمام فریقین کو, پارلیمنٹ کو بٹھا کر بریف بھی کریں, پالیسی انپٹ بھی لیں اور پالیسی بنائیں کہ جی ہم نے جانا کس طرف ہے, کس ڈگر سے جانا ہے. کل تک ہم ایبسولیوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے جی ہم نے, اور ہمیں فون بھی نہیں آ رہا, وہ بھی ہم رو رہے تھے کہ جی ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دینے, اور پھر یہ کہ جناب ہمیں فون نہیں کر رہے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن, ہم وہ گلا بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ہم تڑیاں بھی لگا رہے تھے, دھمکیاں بھی لگا رہے تھے. اور پھر ہمیں کہا گیا کہ جی ہم نے جاتے ہوئے, انخلا کرتے ہوئے ہم نے اسلام آباد رکتے ہوئے جانا ہے. تو ہم نے کہا جی سر آنکھوں پر. اور یقین جانیے یہ فیصلہ عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا, یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو بائی پاس کیا گیا ہوگا, میں نہیں کہہ رہا. بائی پاس کرنے کا شک وہاں گزرتا ہے جب آپ انٹرسٹ لے رہے ہوں اس طرح کے معاملات میں, جب آپ اتنی انتہائی امپورٹنٹ بریفنگز کو بھی چھوڑ دیں, وہاں بھی نہ جائیں, جب آپ کرونا جیسے معاملے میں ویڈیو لنک پر جو کانفرنس ہو رہی ہو ساری جماعتوں کے رہنما بیٹھے ہوں, آپ کو کہیں کہ جناب آپ آئیں, آپ پالیسی بنائیں, آپ چلیں. جب کشمیر کے متعلق آپ کو کہا جائے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھیں, بریف کریں, آپ نہ آئیں, اور آپ کہیں کہ جناب میں ان سے ہاتھ ہی نہیں ملا رہا, تو ظاہر ہے یہ پھر شک والی بات نہیں رہ جاتی کہ وہ جو امریکن ٹروپس جو آئے ہیں اسلام آباد میں اور ان کو وہاں انخلا کرتے ہوئے یہاں پر کچھ عرصے کے لیے قیام کرنے, کچھ دنوں کے لیے قیام کے لیے جب ان کو وہاں پہنچیں, تو اب یقین ظاہر ہے پھر اسی بات پر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بائی پاس نہیں کیا گیا ہوگا. عمران خان صاحب کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو پوچھنا مناسب بھی نہیں سمجھا گیا ہوگا. جس نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا. پھر عمران خان صاحب پھر ایبسولیوٹلی ناٹ کہتے رہیں, عمران خان صاحب بے شک جو مرضی کہتے رہیں. تو ایک طرف جو گزارش تھی, ایک طرف یہ کہ انتہائی اہم صورتحال, انتہائی حساس صورتحال بنتی جا رہی خطے کی افغانستان کی وجہ سے, اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس سے کٹ کر, لا تعلق ہو کر, سائڈ پر بیٹھ کر, سندھی میں کہتے ہیں لوک لڈڑتے چری اڈڑتے, یا پنجابی میں کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز کے ویلے دی ٹکراں. لوک لڈڑتے چری اڈڑتے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا نقل مکانی کر رہی ہوتی ہے, جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں, تب جا کر آپ وہاں پر اپنا آشیانہ بناتے ہیں جہاں سے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر عمران خان صاحب صورتحال کہیں اور جا رہی ہے, اور اب 3 سال کے بعد عمران خان صاحب کو خیال آیا کہ میری قوم جو ہے مہنگائی بھگت رہی ہے, اب میں نے مہنگائی کی طرف جانا ہے. یعنی جانا ادھر ہے, جا ادھر رہیں, جب ادھر جانا ہوتا تھا تب مطلب. تو بہرحال تو انٹرسٹ جو عمران خان صاحب کا, ان کی حکومت کا اس ساری صورتحال میں بالکل نہیں ہے. لہٰذا جو کام سویلین گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے, پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کے, وہ آرمی کی قیادت کر رہی ہے, آرمی حکام کر رہے ہیں, آرمی چیف DGISI اور دیگر حکام کر رہے ہیں. یہ پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اسی طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب مائنس عمران خان صاحب بریفنگز ہوتی رہی ہیں. وزیر اعظم تو پاکستان میں شکایت کرتے رہے کہ جی ہم سے پوچھا نہیں جاتا, نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے دور میں, کہ پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا, افغانستان کی صورتحال, انڈیا کی صورتحال, اور ہمیں بتائے بغیر پالیسیز بنتی تھی. یہاں پر وزیر اعظم صاحب خود انٹرسٹ نہیں لیتے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, جی یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, یہ ایک الیکشن کے متعلق فیصلے کر رہی ہیں. تو جناب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ آج انتخابات دیکھ رہے ہیں قریب, تو آج آپ کو خیال آ رہا ہے کہ جناب مہنگائی کو کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے, آج آپ کو لوگوں کی مصیبتوں کا خیال آ رہا ہے, آج آپ پیٹرول تھوڑا سا مہنگا کر کے مسلسل بڑھاتے رہے, بجلی کی قیمتیں, ہر چیز بڑھاتے رہے. آج LNG کی قیمتوں میں 14% اضافے کی خبر آئی ہوئی ہے کہ وہ ہو رہی ہیں. تو ایک طرف آپ خود انتخابات کی سیاست کی طرف, یعنی انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے, 2023 میں ہوتے ہیں یا پہلے آپ کرواتے ہیں, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ فیصلے کر رہے ہیں, اور انتہائی اہم جو قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے, سیکیورٹی کا, وہاں سے آپ بالکل لا تعلق ہیں, غیر حاضر ہیں. عالم تو یہ ہے کہ میں حیران کن چیز کہ کل شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں بیٹھے تھے, کل بھی, اور ملتان میں بیٹھ کر وہاں پر PDM کو آنکھیں دکھا رہے تھے. بھائی دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ کریں. آج سنا ہے کہ انہوں نے ایک بریفنگ کی ہے, اپنا کانفرنس کی ہے سفیروں سے, دنیا بھر میں پاکستان کے جو تعینات سفیر ہیں ان سے. تو یہ کتنا مطلب سوچیں کہ کتنا بر وقت ان کو فیصلے کرنا یاد آ جاتے ہیں, کتنا یہ سنجیدہ ہیں پاکستان کے اس حساس دور میں, پاکستان کے امور چلانے میں. امور
ٹھیک کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود نہیں چلا رہے ہیں، عمران خان صاحب کچھ سیاسی معاملات کو ضرور دیکھ رہے ہیں، اصل امور کوئی اور چلا آ رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب چلا رہے ہوتے تو اب تک پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہو چکا ہوتا، پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں افغانستان کے متعلق کوئی پالیسی بن چکی ہوتی، ابھی تک نہیں ہوا، آگے بھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کا 13 ستمبر کو غالباً جوائنٹ سیشن صدر مملکت کے خطاب کے لیے جو آئینی ذمہ داری ہے، آئینی تقاضا ہے، ذمہ داری تو نہیں، آئینی تقاضا ہے، اس کے لیے جناب صدر مملکت کے لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے۔ وہ تو ظاہر ہونا ہوتا ہے، اچھی چیز ہے، آئینی تقاضا ہے تو ظاہر پورا ہونا چاہیے، لیکن افغانستان اس سے زیادہ اہم چیز ہے، افغانستان کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر پڑنے والے اثرات۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب، ان کی حکومت پارلیمنٹ میں آنا نہیں چاہتی، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا نہیں چاہتی، پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی پالیسی نہیں بنانا چاہتی، اور اگر کوئی پالیسی پارلیمنٹ کے ذریعے نہیں بنے گی تو وہ پالیسی زیادہ دیر ٹک بھی نہیں پائے گی اور اس کا فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔